अरे यार ये तो बहुत तेज़ तूफ़ान है। 8 घंटे का सफ़र 12 घंटे में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये तूफ़ान जो है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आया है और थमने का नाम नहीं ले रहा ये तूफ़ान। अरे यार वाइपर्स फुल स्पीड पे चल रहे हैं, फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश है यार। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे हम यार, फिक्र नहीं करो। बे यार कुछ नज़र भी तो आए ना, बिल्कुल स्लो स्पीड कर दी है। हाँ हाँ, रफ्तार अपनी बिल्कुल हल्की रखो। वो सामने देखो, ये क्या हुआ? अबे यार लगता है कोई जानवर था। उतर के देखते हैं। अरे यार ये तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ है, और हाँ वो जो भी जानवर था वो भाग भी गया है। गाड़ी स्टार्ट करो। अरे यार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अरे यार नहीं हो रही है स्टार्ट। शिट! अब क्या करें? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है सिवाय बारिश के और झाड़ियों के। वो देखो दूर से एक रोशनी नजर आ रही है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलें क्या? यार मेरे ख्याल से तो गाड़ी में रुकना ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी में यार देखो, गाड़ी में रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जानवर भी हैं, और मैंने तो सुना है यहाँ भेड़िए भी होते हैं। हैं? भेड़िए भी होते हैं? हाँ, ये बात तो मुझे अभी बता रहे हो। तो यार रुकना तो नहीं था ना पूरी रात हमें यहाँ पे। गाड़ी में रुकना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, चलते हैं फिर। हमारी कहानी का आगाज़ इस मोड़ से होता है। दोनों मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए एक अनदेखी और अनजानी मखलूक से टकरा जाते हैं। उनकी गाड़ी अब इस काबिल नहीं रही होती है कि उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाए। रात काटने के लिए पनाह की तलाश कर रहे होते हैं। यार इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बस चलते रहो, वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है। यार कुछ नजर आया मुझे। क्या क्या? पता नहीं यार, शायद वहम है मेरा। छोड़ो। दोनों मुसाफिर उस जंगल नुमा जगह से गुजर रहे होते हैं, और उनके ख्यालों में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आज की रात किसी भी तरीके से टल जाए। दूर दराज एक झोपड़ी नज़र आती है, जिसके अंदर की रोशनी दूर से नज़र आ रही होती है। उम्मीद की किरण जाग उठती है कि क्या पता यहाँ पे हमारी रात गुजर जाए। ये आवाज़ सुनी? कौन सी आवाज़? यार कोई होगा जानवर वगैरह। यार तुम भी छोड़ो। यार मेरे ख्याल से गाड़ी में रात गुजार लेनी चाहिए। यार अब तो गाड़ी से भी दूर आ गए हैं, और वो जगह भी ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रही। अभी बीच में खड़े हुए हैं। ये दोबारा आवाज़ आई, सुनी तुमने? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी आई है आवाज़। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक कदामत मखलूक इन पे हमला कर देती है। मखलूक का हुलिया ऐसा होता है कि बाल बहुत बड़े होते हैं, औरत जैसी जिसामत होती है, लेकिन कद में काफ़ी लंबी होती है। जानवर जैसी शक्ल होती है, नाखून बड़े बड़े होते हैं। वो मखलूक ऐसी होती है जैसे आधी इंसान और आधी जानवर। एक मुसाफिर को वो नोचना शुरू कर देती है और अपने दांतों से काटना शुरू कर देती है।
دوسرا مسافر گرا پڑا ہوتا ہے اور خوف سے وہ پورا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے. خوف اتنا طاری ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذرہ بھر بھی ہلا نہیں پا رہا ہوتا ہے. وہ مخلوق ایک مسافر کو چیر پھاڑ کرنے کے بعد دوسرے مسافر کی طرف بڑھتی ہے. اس مسافر کے بالکل قریب چلی جاتی ہے اور اس کو سونگنا شروع کر دیتی ہے. وہ مخلوق اس مسافر کے سر پہ زور سے وار کرتی ہے. مسافر بے ہوش ہو جاتا ہے. مسافر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ مخلوق اس مسافر کو گھسیٹتی ہوئی لے کے جا رہی ہوتی ہے. ایک غار نما جگہ ہوتی ہے جہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے. وہ مخلوق اس کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے باندھ دیتی ہے. اس مسافر کو بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا انجام بھی اس کے دوست جیسا ہوگا. اس مخلوق کا منہ خون سے لت پت ہوتا ہے. بھیانک شکل اس غار کے اندھیرے میں اور بھی بھیانک لگ رہی ہوتی ہے. زور سے ہررا رہی ہوتی ہے. مسافر بے حال زنجیروں سے بندھا ہوا اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. خوف اس کے دماغ کو معوف کر چکا ہوتا ہے. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بچاؤ! کوئی ہے؟ مسلسل مدد کے لیے آواز بلند کر رہا ہوتا ہے لیکن غار میں صرف اس کی آواز ہی گونج رہی ہوتی ہے. حالت بالکل بے حال ہو چکی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تھکن کی وجہ سے. صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو غار کے ارد گرد جب وہ اپنی نظریں دوڑاتا ہے تو وہاں انسانی ڈھانچے نظر آتے ہیں. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بچاؤ! بچاؤ! مدد کے لیے پکار پکار کے صبح سے شام ہو جاتی ہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا اور بھوک اور پیاس سے مزید حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے ارد گرد وہ دوبارہ دیکھنا شروع کرتا ہے. اس کی نظر کچھ کتابوں پہ پڑتی ہے. فوراً جا کے وہ ایک کتاب کو پکڑتا ہے اور سے کتاب کے پنے پلٹا پلٹا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. کتابوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ بھاری قدم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مسافر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی مخلوق ہے. مخلوق اس مسافر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. مسافر کے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی ہے. مخلوق جیسے ہی اس پہ حملہ کرنے آ رہی ہوتی ہے مسافر کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے آخری لمحات ہیں اور اپنے دوست کی طرح یہ مخلوق بھی اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گی. جیسے ہی وہ مخلوق مسافر کے قریب آتی ہے مسافر کتاب سامنے کر دیتا ہے. یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کہانی ہوتی ہے. یہ کہانی ہوتی ہے. یہ کتاب ہوتی ہے. دیکھو یہ کہانی یہ دیکھو لکڑ بگا اور بھیڑیے کی کہانی. یہ کہانی پڑھی ہے تم نے؟ یہ کہانی پڑھی ہے؟ مخلوق اس کی اس حرکت سے دنگ رہ جاتی ہے.
کتاب کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی اس مسافر کی طرف. دیکھو یہ لکڑ بگا جو ہوتا ہے یہ روزانہ جو ہوتا ہے یہ بہانے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھانے آ رہا ہے. تو مجھے مطلب اس کی جو بھیڑیں ہیں ان کو بھیڑیا کھانے آ رہا ہے. ہاں اس کی بھیڑیں جو ہیں ان کو وہ بھیڑیا کھانے آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، پھر کوئی مدد نہیں کرنے آتا اس کی. مسافر اس کتاب کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور یہ تعجب کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اس حرکت نے اس کی جان بچا لی ہے، اور شاید یہ مخلوق جو ہے یہ کہانی سے محظوظ ہوتی ہے اور ایک امید کی کرن اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے. کہانی سننے کے تھوڑی دیر بعد وہ مخلوق وہاں سے چلی آتی ہے. مسافر سکون کا سانس لیتا ہے اور رات ہوتے ہی اس کی قدموں کی آوازیں غار کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے ساتھ وہ ایک اور انسان کو گھسیٹتی ہوئی لے کے آ رہی ہوتی ہے. وہ انسان نیم بے ہوش ہوتا ہے. مسافر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے. خوف پھر طاری ہو جاتا ہے. مخلوق اس انسان کو اٹھا کے پھینکتی ہے اور پھر اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے. مسافر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے. اس کے جسم کے کچھ ٹکڑے اس مسافر کے پاس لے کے جاتی ہے اور اشارے سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کھاؤ اس کو. نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی. وہ مخلوق اس کی طرف گھراتی ہے اور مسافر خوف کی کیفیت میں وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مخلوق کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے. کھاتے ہوئے اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب مخلوق یہ دیکھ لیتی ہے کہ اس نے پورا ٹکڑا کھا لیا ہے تو پھر اس انسان کو دوبارہ کھانا شروع کر دیتی ہے. مسافر الٹی کر دیتا ہے. اس انسان کو کھانے کے بعد وہ مخلوق اس مسافر کے پاس دوبارہ آتی ہے اور ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. ہاں یہ دیکھو، یہ کہانی دیکھو. تین بھالو ہوتے ہیں جن کا گھر ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں. ان کے گھر میں ایک لڑکی آ کے رہنا شروع کر دیتی ہے اور ان کا کھانا کھاتی ہے. ان کا کھانا کھاتی ہے. مسافر ایک اور کہانی اس مخلوق کو سنا دیتا ہے. کہانی ختم ہونے کے بعد وہ مخلوق تھوڑی دوری گر پڑتی ہے اور سو جاتی ہے. وہ مسافر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہی موقع ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں، لیکن ساتھ میں نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے نہ کوئی بھاری پتھر جس سے وہ یہ کام سر انجام دے سکے. اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو کتابوں کے نیچے کوئی چیز دبی ہوئی اس کو ملتی ہے. جب وہ کتابوں کو ہٹاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بستہ ملتا ہے. بستہ دیکھ کے مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری کتابیں ایک بچے کے اسکول کے بستے میں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی اس مخلوق کے ہاتھ پہ چڑھ چکا ہے. اگلی رات کو اپنے ساتھ وہ ایک اور انسان لے کے آتی ہے، لیکن وہ انسان ہوش میں ہوتا ہے. بچا وہ مخلوق اس انسان کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے. مخلوق اس انسان کو اس مسافر کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے غار سے چلی جاتی ہے. مسافر اور وہ دوسرا شخص آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مجھے بچا لو. دیکھو یہ زنجیروں میں باندھا ہوا ہے اس نے مجھے بچا لو. وہ شخص اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جاؤ. اس مسافر کے بولنے پہ وہ رک جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے یہ مخلوق کیا ہے؟ نہیں بھائی صاحب، مجھے تو کچھ نہیں پتا. میں تو یہ مم ہے. مم ہے. اس کی کہانیاں مشہور ہیں. یہ ہمارے علاقوں میں سے ہمارے لوگوں کو لے کے جاتی ہے اور کھا جاتی ہے. یہ بہت پرانی ہے، بہت عرصے سے یہاں بٹلا رہی ہے. بھائی صاحب مجھے بچا لو. میں جا رہا ہوں، لیکن فکر نہیں کرو،
اپنے ساتھ اپنے علاقے والوں کو اور پولیس کو سب کو اکٹھا کر کے لے کے آؤں گا۔ جیسے ہی وہ انسان اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے وہ مخلوق سامنے آ جاتی ہے، اس انسان کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتی ہے۔ دوبارہ ایک گوشت کا ٹکڑا اس مسافر کی طرف بڑھاتی ہے اور مسافر اس گوشت کے ٹکڑے کو ختم کرتا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ وہ مخلوق روزانہ رات کو کسی بھی انسان کو پکڑ کے لے کے آتی ہے اور اس کو شکار بنا لیتی ہے، مسافر سے کہانی سنتی ہے اور سو جاتی ہے۔ غار میں بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں۔ مسافر اس مخلوق کی غیر موجودگی میں اپنی زنجیروں پہ ان پتھروں کو مار مار کے ان زنجیروں کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کافی دنوں تک لگا رہتا ہے۔ ایک دن وہ مسافر جب زنجیر پہ وہ پتھر کو مارے آ رہا ہوتا ہے تو وہ زنجیر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس مسافر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لیکن بھاری قدموں کی آوازیں غار کے باہر سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس ٹوٹی ہوئی زنجیر کو چھپا لیتا ہے۔ مخلوق کے پاس اس رات کو کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ وہ مسافر شکر کا سانس لیتا ہے۔ مخلوق کے سیدھے ہاتھ پہ ایک چادر ہوتی ہے۔ اچانک سے چادر ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نومولود بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ مسافر چونک اٹھتا ہے، اس مخلوق سے اس بچے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، مجھے کھا لو، 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 اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ مخلوق اس مسافر کے بالکل چہرے کے قریب آ کے قرانا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی مڑتی ہے مسافر اپنی ٹوٹی ہوئی زنجیر اس مخلوق کی گردن کے ارد گرد جکڑ لیتا ہے۔ وہ مخلوق بہت طاقتور اور بہت لمبی ہوتی ہے، اس مسافر کو اٹھا کے پھینکتی ہے۔ گردن جکڑنے کی وجہ سے وہ بچہ مخلوق کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ مخلوق اپنی گردن کو پکڑ کے اپنی سانس بحال کر رہی ہوتی ہے۔ یہی موقع دیکھ کے مسافر اس بچے کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ غار سے باہر نکلتا ہے تو جنگلات شروع ہو جاتے ہیں۔ جنگلات میں ننگے پیر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بچہ مسلسل رو رہا ہوتا ہے۔ اس مخلوق کے بھاری قدموں کی آوازیں پیچھے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے اور دھاڑیں مار رہی ہوتی ہے۔ مسافر بھاگتے بھاگتے جنگل کی ایک چٹان کے کونے میں پہنچ جاتا ہے، جہاں سے آگے راستہ صرف ایک کھائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس چٹان کے بالکل کونے پہ وہ جا کے رک جاتا ہے۔ وہ مخلوق قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ مسافر پیچھے مڑتا ہے اور اس چادر سے ایک کتاب نکالتا ہے۔ یہ دیکھو تمہیں کہانی سننی ہے، میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، ادھر آؤ۔ کہانی سنانے کے بہانے وہ مسافر اس مخلوق کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس مخلوق کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ آؤ دیکھو، یہ دیکھو کہانی، یہ دیکھو یہ ایک بطخ ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ دیکھو سونے کا انڈا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کو ملتی ہے اور وہ اس سے روزانہ سونے کے انڈے لیتا ہے۔ وہ مخلوق اس مسافر کے قریب آتی ہے اور کتاب کو چھو رہی ہوتی ہے بڑی تجسس سے۔ مسافر وہیں اس مخلوق کو ایک زوردار لات مارتا ہے اور وہ مخلوق اس کھائی میں جا کے گر پڑتی ہے۔ مسافر اوپر سے جب دیکھتا ہے تو وہ مخلوق خون میں لت پت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ سکون کا سانس لیتا ہے اور اس نومولود بچے کو دیکھتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اور اس طرح وہ مسافر اب مم کا قیدی نہیں رہا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمائل رفیع، اور ایک ایسی ہی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پیش ہوں گا۔ شب بخیر۔